अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हाना ताला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला की जो नेमतें हैं वो हम दिन और रात उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। 24 घंटा देखने से लेकर, बात करने से लेकर, सांस लेने तक, खाने पीने तक, सोने में भी हम अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो नाज़रीन, इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए कबूल तरीन चीज़ जो है, अहम तरीन चीज़ जो है वो सजदा है। और सजदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बतलाया है वो नमाज है। नाज़रीन, जब भी मुसीबत आए, वस्ताईनो बिस्सब्री वस्सला, जब भी कोई मुश्किल टाइम आए, सब्र करो और नमाज़ पढ़ो। अल्लाह सुब्हाना ताला की इसमें ही रहमतों का नज़ूल होता है। नाज़रीन, पिछले दिनों मैं गैर हाज़िर था, तो पिछले दिनों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो इस दौर के ज़िंदा वली हैं या ज़िंदा पीर हैं, जिनके हाथों पर 10 से 15 लाख लोग मुसलमान हुए, वो सब दुनिया ने ख़ुद देखे। लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है, 100% आवाम ने उनको दिल से कबूल नहीं किया। मुनाफ़क़त की हद होती है। ये मुनाफ़क़त डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से नहीं थी, ये नफ़रत और मुनाफ़क़त उस सच से थी जो वो बोलते थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने पास से कोई बात नहीं करते, वो तो उसी चीज़ की तबलीग करते हैं जिस चीज़ की तबलीग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिस चीज़ की तबलीग सहाबा कराम ने की, जिस चीज़ की तबलीग ताबीन ने की और जिसकी चीज़ की तबलीग तबा ताबीन ने की। नाज़रीन, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर कमो बेश 1,25,000 सहाबा कराम शामिल थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को गवाह बनाकर अल्लाह सुब्हाना ताला से कहा कि मैंने अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचा दिया है, तमाम जो दावत थी वो पहुंचा दी है, तो फिर तमाम सहाबा ने हाथ उठाकर कहा कि आपने अपने हक़ से भी ज़्यादा अदा किया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला को गवाह बनाकर कहा कि या अल्लाह, आप भी गवाह रहना कि सब लोगों ने मेरे हक़ में शहादत दी है और मैंने अपना जो ज़िम्मेदारी थी वो मैंने पूरे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह निभा दी है। तो उसके बाद मक्का और मदीना में आज भी 10 से 15 हज़ार जो कब्रें हैं वो सहाबा की हैं। बाकी तमाम सहाबा पूरी दुनिया में छा गए, दावत और तबलीग का मिशन लेकर पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज हिंदुस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और दूर दराज के इलाक़ों में अगर इस्लाम फैला है तो वो उन सहाबा कराम की दावत व तबलीग के नतीजे में पहुंचा है। तो नाज़रीन, ये जो तरीक़त है दावत व तबलीग की, ये तकलीफ़ से मबर्रा नहीं है। इसमें तकालीफ़ आएंगी, ज़रूर आएंगी, ज़रूर आएंगी। दावत व तबलीग ऐसा मिशन है जो अल्लाह का पैगाम है, उसको दुनिया में जारी व सारी रखना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, पैगाम को आम करना, ये हमेशा तकलीफ़ों से भरपूर आएगा। इसमें आपको मुखालफत और आपको मुनाफ़क़त भी नज़र आएगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम लेकर आए थे और दलीलों के साथ लेकर आए थे। अहले पाकिस्तान में से बहुत सारे लोगों को उनका ये पैगाम पहुंचाना ग्रां गुज़र रहा था। हमने टिकटॉक देखी, फेसबुक देखी, सोशल मीडिया देखा, वहाँ पर मुख्तलिफ़ एतराज़ात ये एतराज़ात उसी तरह के थे जिस तरह के एतराज़ात
اہل قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراضات عائد کیے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر دنیا میں پہننے والا وہ لباس پہن رہا ہے جس کو پینٹ اور کوٹ کہتے ہیں تو اس میں کچھ برائی کی بات نہیں ہے۔ کیا وہ لباس پہن لے جو پاکستان کے دور دراز دیہات میں جو پہنا جاتا ہے وہ لنگی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لنگی ہو جاتی، لنگی دھوتی ہو جاتی ہے۔ تو تمام اہل پاکستان سے درخواست ہے کہ اب وہ چلے گئے ہیں، ان کے جو واعظ ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کو سٹڈی کریں، ان کو دیکھیں، ان کو چیک کریں، ان کو سننے کی کوشش کریں۔ آپ کو مدلل اشیاء ملیں گی، انشاءاللہ تعالی۔ دین کو حاصل کرو، دین کی روشنی کو حاصل کرو، دین کے نور سے منور ہونا ہم سب کا حق ہے۔ پاکستان میں آج سے 30-40 سال پہلے ایک کریز تھا کہ جی پاکستان میں نظام مصطفیٰ جو ہے جی وہ رائج ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تمام تر جو سیاسی پارٹیز تھیں اور اسلامی پارٹیز تھیں ان کا ایک اتحاد تھا جس کو قومی اتحاد کا نام دیا جاتا تھا، تو اس میں جو سب سے بڑا مطالبہ ہوتا تھا وہ اسلامی قانون کے نفاذ کا تھا۔ اب جب کہ پاکستان میں اگر یہ عائد کر دیا جائے تو اس میں 100% مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جب 100% مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی پابندی پہ لگا دیا جائے گا تو پاکستان میں ایک بہت بڑی بغاوت اٹھنے کا خدشہ ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہماری مرضی، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم اللہ کو جواب دیں، ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھل کر سامنے آئے گی، اور وہی لوگ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج مخالفت میں کھڑے تھے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، منافقت اور اسلام کا تعلق شروع سے ہی گہرا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے منافقین اسلام میں شامل ہوئے، اور وہ موقع بے موقع وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے تھے، اور آج بھی ان لوگوں کی گنجائش ہے دنیا میں، زندہ رہنے کا حق ہے ان لوگوں کا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لوگ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ورنہ یہ لوگ تو قرآن کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کچھ ایسے منافقت کے درجے پر اترا ہیں، جیسے ملک سوریہ ہے، وہاں کے حاکم نے قرآن کو نئی شکل دی ہے، اس نے 40 پاروں کا قرآن بنایا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو بسنے والے لوگ تھے جن کو ہم قادیانی احمدی کہتے ہیں، وہ مرتد ہیں، تو ان کے بھی جناب جی جو پیروکار ہیں انہوں نے بھی قرآن کو اپنی تشریح دی ہے اور کچھ آیات میں تبدیلیاں کی ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا کا حصہ رہیں گے، لیکن اسلام زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ قرآن زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آج کی بات، چونکہ آج منگل کا دن ہے اور تبلیغی جماعت میں منگل کا دن مشورے کے نام سے جانا جاتا ہے، آج ہمارا مقامی مسجد میں بھی مشورہ ہوگا، مشورے کے بعد پھر جمعرات کو اس پر عمل درآمد ہوگا، اور جو لوگ تبلیغ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیں 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، وہ لوگ نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے جو لوگ اس مشن سے وابستہ ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو جد و جہد ہے
وحدانیت کی، توحید کی جو جد و جہد ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ایک خاتون صحابیہ نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کی، شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، شہادت کا درجہ حاصل کیا، شہادت کے منصب پر فائز ہوئی۔ وہ بی بی سمیہ تھی، جو پہلی صحابیہ عورت تھی جنہوں نے جان دی اپنے اس مشن کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ایک طرف ہو تو پوری دنیا غارت ہو سکتی ہے، مر سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی، لیکن مرضی اللہ کی چلے گی۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوگا، جو پوری دنیا چاہے گی وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیارے دوستوں، پیارے ساتھیوں، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزارنا ہمارا مشن ہے۔ مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ مختصر سی جو زندگی ہے یہ گزار لے، اور آنے والی جو زندگی ہے قیامت کے بعد جو سفر آخرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک دن موت کو بھی موت آنی ہے، کرۂ ارض پر ہر چیز ختم ہو جانی ہے، اس بات کا ہمارا ایمان ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کر اپنے اعمال نامے کے ساتھ پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کر پھر ہمیں جنت اور جہنم کا جو بھی پروانہ ملے گا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، نماز کو ہر حال میں شامل رکھیں اور اللہ کی مانیں، اللہ کو مانیں اور اللہ کی مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں۔ اس میں خیر و عافیت ہے، اس میں انسان حضرت انسان کی اس میں خیریت ہے۔ یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں تو آنے والی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی جو زندگی ہے وہ ہم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہماری مرضی سے جو گزارنے کی باتیں کرتے ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ ان لوگوں کو غفلت سے جگانا ہم سب مسلمانوں کا مشن ہونا چاہیے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، اسلام ہم سب کا ہے، اور اس مشن کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا، اسلام بھی سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا۔ ہمیں اپنے قد کاٹ میں رہ کر جد و جہد کرنا ہے۔ توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی ہے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔